बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के एक और खिलाड़ी यानी कि सुहेल अफरीदी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए और खैबर पख्तूनख्वा से जो स्पेशल असिस्टेंट तो चीफ मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिक रिलेशन, शफी जान, इन्होंने मीना खान अफरीदी के साथ मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वफाकी हुकूमत के ऊपर उन्होंने सख्त किस्म की गोलाबारी अटैक किया, जिसके बाद वफाकी हुकूमत भाग गई। ये अटैक क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्लियर हेडेड है अपने मकासद के लिए, अपने मामलात के लिए, और हर चीज़ के अंदर जो नौजवानों की इस वक्त हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बनाई गई है वो ना सिर्फ बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर रही है बल्कि वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल भी क्रिएट कर रही है, और ऐसा महसूस होता है कि वफाकी हुकूमत बैक फुट के ऊपर है। दूसरी जानब अरसा दराज तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने वाले मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट्स हैं, या फिर यूं कहें कि जो गालम गलोच ब्रिगेड है, वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। वजूहात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और अहम वजह क्या है, बैकडोर क्या इन चीज़ें हैं वो बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो क्लियर हो चुकी है, वो इस बात के ऊपर क्लियर हो चुकी है कि अब या लड़ना है या पीछे हटना है। तो वो क्लियर है कि वो लड़ेंगे और पीछे नहीं हट रहे। जिस तरीके से आलिया हमजा साहबा ने कहा या डट जाओ या हट जाओ, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने मकासद के लिए क्लियर हो चुकी है। एक तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहे, वफाकी हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहे। अपने जो उनके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो मसाइल, जो मामलात हैं, वो ना सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं बल्कि साथ में जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी वाजे कर रहे हैं। क्लियरली पोजीशन ली हुई है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इमरान खान की रिहाई हमारा मेन मकसद है। फिर इमरान खान से मुलाकात की वजह से जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई पड़ी है कि सुहेल अफरीदी जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही। फिर सुहेल अफरीदी जानबूझकर ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हाथ मार रहे हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट की कमज़ोरी है, या फिर उनका यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जो वीक पॉइंट है उनका, जिसको सुहेल अफरीदी टच करते हैं। ना सिर्फ अपने सूबाई असम्बली के प्लेटफॉर्म के ऊपर टच करते हैं बल्कि पब्लिकली जाकर भी उन चीज़ों को टच करके उनको परेशान कर रहे हैं, जैसे अमन हो गया, जैसे ऑपरेशंस हो गए, जैसे अफगान मुहाजिरीन हो गए। तो इन तमाम तर चीज़ों को सुहेल अफरीदी बड़ी खूबसूरती के साथ और मैच्योरिटी के साथ उसको टच कर रहे हैं। अब वज़ीर आला बन चुके हैं, उनका वो वाला मौक़िफ़ नहीं है जो एक एमपीए का था, ये एक आम पार्टी वर्कर के तौर पर था। उन्होंने कुछ दिन पहले अमन जिरगा बुलाने का ऐलान किया, सूबाई असम्बली के ज़रिए अमन जिरगा बुलाने का ऐलान किया, उसमें मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, उन्होंने ANP वालों को फ़ोन किया, उन्होंने शेरपाओं को फ़ोन किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को फ़ोन किया। तो जो चीज़ समझ में आने वाली है वो ये है कि सुहेल अफरीदी परेशान कर रहे हैं और उन हलकों को परेशान कर रहे हैं जो इस वक्त मैटर करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से जब उनकी गुफ्तगू हुई तो उसका मैं अहवाल आपको आखिर में दूंगा कि उसके अंदर उन्होंने क्या गुफ्तगू, क्योंकि जो गालम गलोच ब्रिगेड है, जो कि आजकल मुस्लिम लीग नून की गालम गलोच ब्रिगेड मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर अटैक कर रही है, उसकी वजह क्या है वो आपके सामने शेयर करूंगा। तो जो पहला खिलाड़ी है ना इमरान खान का, सुहेल अफरीदी, ज़ाहिर है पहला खिलाड़ी तो अली अमीन गंडापुर साहब थे। अली अमीन गंडापुर साहब चल नहीं सके, उनकी जगह के ऊपर सुहेल अफरीदी साहब को लाया गया। सुहेल अफरीदी ने फिर आगे अपनी एक टीम बनाई, इंफॉर्मेशन की टीम बनाई। शफी जान साहब को हार्ट से MPA हैं, गालिबन PK-90 है, वहाँ से वो MPA हैं, और उनको अपना मुआवन खसूसी बनाया उन्होंने। सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला का मुआवन खसूसी बनाया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। उन्होंने मुकम्मल तौर पर वजारत इत्तलात तो नहीं दी, लेकिन ज़ाहिर और कोई है नहीं, पहले मुशीर इत्तलात हुआ करते थे बैरिस्टर साहब, उनकी जगह पर शफी जान आ गए। शफी जान ने आते ही मेडन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो TV चैनल्स के ऊपर नहीं चलाई गई, नशर नहीं की गई। हालांकि नया वज़ीर इत्तलात है, सूबे का वज़ीर इत्तलात है, उसका इतना बजट है, आपको बजट देना भी है, इश्तिहारात भी दिए जाते हैं, मामलात भी होते हैं, लेकिन शफी जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव नशर नहीं किया गया। शफी जान ने मुनीफ फ़ारूक को बुनियादी तौर पर वो जो ऐसी की तैसी वाली बात आई थी ना, उसका जवाब दिया। मुनीफ फ़ारूक साहब ने ये कहा था कि ये बदमाशी कर रहे हैं, तो पैगाम उधर से आया है कि कोई मुलाकात नहीं होनी, कोई मुलाकात नहीं होनी, इनकी ऐसी की तैसी। तो इन्होंने भी आगे से ये कहा कि एक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से
ایک پیغام پہنچایا گیا کہ وزیر خیبر پختونخوا جو سہیل افریدی ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دینی، تو ایسی کی تیسی کا پیغام پہنچایا گیا۔ تو ان کا ہماری طرف سے بھی یہی جواب ہے کہ آپ نے اگر ہمارے مینڈیٹ کی طرف دیکھا تو پھر آپ کی بھی ایسی کی تیسی۔ تو یہ کلیئر ہیڈڈ قسم کی ایک اپروچ ہے، ایک بالکل واضح ڈائریکشن کے ساتھ جواب دیا ہے شفیع جان نے۔ اور اسی پریس کانفرنس کے اندر ایک اعلان کیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر جو 9 مئی کا مقدمہ بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر، انہوں نے کہا صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں، تمام تر چیزوں کو جائزہ لیں گے کہ کون لوگ اندر گئے تھے، سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج میں لوگ کون نظر آ رہے ہیں، کہاں نظر آ رہے ہیں، کیسے وہ اندر پہنچے ہیں، کون کون لوگ ملوث ہیں، ان کے اوپر کیا کارروائی ہوگی۔ اور یہ کہا کہ وفاق کے ساتھ اس حوالے سے وہ ہمیں تعاون کرے گا، وزارت ریڈیو پاکستان جو ہے پشاور کی بلڈنگ وہ بھی تعاون کرے گی، اور اگر چیزیں کلیئر ہوگی تو مطلب کارروائی ہوگی۔ اس کے اوپر ابھی شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام کے اندر وزیر اطلاعات صاحب کو میرے خیال میں انہوں نے لیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو مطلب یہ ایک انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنے گا، یہ تو جان بوجھ کر ایشوز پیدا کرنے والی بات، مطلب کچھ ایسی گفتگو وہ کر رہے ہیں کہ انکار کر دیا۔ تو یہ ایک واضح قسم کا ثبوت ہے، ایک واضح قسم کی دلیل ہے کہ جناب چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں، چیزیں اب ان کے ہاتھ سے باہر ہو گئیں، اور جو نئے کھلاڑی عمران خان کے آئے ہیں انہوں نے ان کو پریشان کر دیا، اور پہلی پریس کانفرنس میں ہی پریشانی لاحق ہو گئی ہے ان کو۔ ایک تو وہ ایسی کی تیسی والا جواب پراپر دے دیا، دوسرا پھر وہ کمیشن بنانے والا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ایویڈنس آئیں گے تو اس کے اندر پتہ چلے گا، جبکہ انکوائری کمیشن بنے گا تو پتہ چلے گا، دباؤ میں لانے والی بات ہوئی، ایویڈنسز والی بات، تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کہاں سے لوگ آئے تھے، کون لایا تھا، کون کون لوگ شامل تھے، وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج دیں، کیسے سیکیورٹی ہٹائی گئی، مطلب وہ تمام تر چیزیں جو عمران خان صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی 2023 کے جو واقعات تھے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگے کہ اس سے یہ بیانیہ ان کے حق میں بن جائے پی ٹی آئی کے، اس لیے وفاقی حکومت نے بھاگنا ہی تصور کیا۔ اس کے اوپر ان کا مزید کیا موقف ہے آگے آنے والے دنوں کے اندر آ جائے گا، لیکن اس وقت خیبر پختونخوا حکومت جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، سہیل افریدی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور پیپلز پارٹی کا بھی موقف پیچھے تھوڑا کم ہوا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جا کر معاملات سیٹل ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ نومبر ہے، پیس ہوگی، یہ نومبر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ نومبر ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو آگے لے کے جانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں بریکس ہوں گی، اس میں میکس ہوں گی، جیسے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو تھا، آرمی چیف کی اب ایکسٹینشن کا چکر ہے، وہ ایشو ہے، مطلب ایشوز اس کے اندر سیٹل ہوں گے، سارے معاملات سیٹل ہوں گے، کہاں ڈائریکشنز کس کی طرف جا رہی ہے۔ دوسری خبر مولانا فضل الرحمان کے اوپر مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، گالم گلوچ بریگیڈ ہے، وہ گالیاں دے رہی ہے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ گالی ان کو چنیوٹ میں جو کہ مدرسے سے خطاب کے وقت مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر تنقید کی، اور بالخصوص آئمہ کرام کو 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا، اور وہاں پر بٹھا کر جو اس طریقے سے علماء کرام کو یہ بتایا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس رپورٹ آئی، کچھ لوگ جو اس میٹنگ کے اندر گئے تھے کہ اس میں ٹی ایل پی کو زیر کرنے کے بعد، یا ٹی ایل پی کے اوپر ثانیہ مرید کے یا مرید کے والے واقعات کے بعد، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، علماء کرام جو مریم نواز صاحبہ سے ملے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید مریم نواز صاحبہ کا جو رویہ ہے، جو ٹون ہے، وہ ڈھیلی ہوگی، وہ کم ہوگی، لیکن وہ حیران تھے کہ اس میں دھمکی امیز قسم کی گفتگو تھی، اس میں کوئی مطلب یہ کہ معذت خانہ قسم کا رویہ نہیں تھا، بلکہ وہ سیدھی تھی، اور وہ حکم ڈائریکٹیوز دے رہی تھی، ہدایات نہیں بلکہ وہ احکامات دے رہی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح قسم کا، مطلب وہ بےعزتی ٹائپ ہوئی ہے۔ وہ جو مولوی گئے تھے، علماء مفتی منیب لوگ بھی شامل تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ انسلٹ ٹائپ کچھ چیز ہوئی ہے۔ پھر اس کے فوری بعد 25,000 روپے کر دیا گیا علماء کرام کو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ اچھا مدارس کے معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، آپ مطلب یہی چاہتے ہیں کہ جو مدارس ہیں وہ آپ کے گھر کی لونڈی بن جائیں، منہ پہ مارتے ہیں آپ مدارس کی جو آزادی ہے، جو مدارس کی جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیوٹرلٹی ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان بڑے کلیئر ہیں مدارس والے معاملے کے اوپر، ان کا ایک پورا سٹانس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہر ایک رہنما کی، ہر ایک لیڈر کی، ہر ایک سیاسی جماعت کی کوئی نہ کوئی ایک ریڈ لائنز ہوتی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کی جو ریڈ لائنز ہیں وہ مدارس ہیں۔
تو مدارس کے اوپر جب معاملہ آیا اور پھر پولیس کے ذریعے مدارس کو یہ باؤنڈ کیا جا رہا ہے، یہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جو ایک مدرسہ رجسٹریشن والا معاملہ آیا تھا، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بل بھی پاس کیا گیا تھا، سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ، اس کے اندر مدرسے کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ وہ وزارت ایجوکیشن کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں یا جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے تحت رجسٹریشن کروائیں۔ تو اب جو صوبائی حکومت پنجاب ہے وہ پولیس کے ذریعے، یہ مولانا فضل الرحمان تک رپورٹ پہنچی ہے، تو یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان مدارس کو کہ آپ وزارت تعلیم کے ذریعے کروائیں، آپ مولانا فضل الرحمان والی جو ڈیمانڈ تھی اس کے اوپر نہ جائیں۔ تو ادھر مولانا فضل الرحمان کی سوئی گھومی، اور اس سے پہلے بھی کچھ حالات بگڑے ہوئے تھے۔ یاد ہوگا آپ کو جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر علی امین گنڈاپور نے ریزائن کیا، تو اس کے بعد اسپیکر کے پی اسمبلی نے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کنڈی جو ہیں وہ اجلاس نہیں بلا رہے تھے، الٹا انہوں نے سی ایم خیبر پختونخوا کو طلب کر لیا کہ آپ آئیں اپنے علی امین کو طلب کر لیا کہ آپ آئیں اپنے استعفے کی تصدیق کریں۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے، اعظم نذیر تارڑ پہنچے، اس کے ساتھ احسن اقبال تھے، اور یہ کہ گراس وائلیشن ہوئی آئین کی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اچھا، میں قانونی بندہ تو نہیں ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گراس وائلیشن آئین کی ہوئی ہے تو جائیں آپ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ درخواست دائر کریں۔ لیکن اپوزیشن لیڈر کی بجائے، مسلم لیگ نون کے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، ان کی بجائے مولانا فضل الرحمان کے بھائی سے پٹیشن دائر کروا دی۔ جب مولانا فضل الرحمان کو اس بات کا پتہ چلا تو مولانا فضل الرحمان نے کافی برہمی کا اظہار کیا اپنے بھائی کے اوپر، اور یہ کہا، اور انہوں نے مقصد اچیو کر لیا، کیونکہ اس کے فوری بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے اوپر تنقید شروع کر دی گئی۔ تو ایک جو اتحاد ممکنہ بننا تھا اس کا راستہ روکا جا رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ خیبر پختونخوا میں علی امین کے جانے کے بعد تحریک انصاف اور جے یو آئی کا نیچرل الائنس بن سکتا ہے۔ 2-3 ایشوز کامن ہیں، جیسے افغان مہاجرین ہو، امن ہو، آپریشنز ہو، ان کے اوپر یہ کامن ہے۔ سیاست میں فوجیوں کی مداخلت ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو، مولانا فضل الرحمان کلیئر موقف رکھتے ہیں۔ انتخابات کے اندر دھاندلی، مینڈیٹ نہیں دیا گیا، مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی برابر ہے۔ تو 5-6 چیزیں مشترکات تھیں، تو مولانا فضل الرحمان کے وجہ سے عمران خان بھی ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ اتحاد میں شامل لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں، لیکن بدقسمتی سے علی امین گنڈاپور بیچ میں آڑے آ جاتے تھے۔ تو اب وہ سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ اگر علی امین جاتے ہیں تو رکاوٹ جو بیچ میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ہونے کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یوں انہوں نے یہ حرکت کروا کر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان لڑائی کروا دی۔ اب اس کا جو خاتمہ ہے وہ تب ہوا جب مدارس والا معاملہ آیا۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو مولانا فضل الرحمان نے کلیئر، پچھلے 2-3 سال میں مولانا فضل الرحمان نے کسی بھی سیاسی سربراہ کا نام لے کر تنقید نہیں کی جس طریقے سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کے نام کے اوپر مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور اس کے بعد گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دے رہی ہے، مسلم لیگ نون کی عجیب و غریب قسم کے القابات سے نواز رہی ہے۔ یاد رہے یہی وہی مسلم لیگ نون ہے جن کی لیڈرشپ جیل کے اندر تھی، جن کے نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا، ان کی کرپشن کے سے خوفناک قسم کے ایویڈنسز تھے کہ ان کو سزا ہونے والی تھی۔ پھر مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوئے، ساتھ ملے، انہوں نے عمران خان کے خلاف کمپین کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط رکھے، اور پھر یوں عمران خان صاحب کو انہوں نے حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے اپنا لیڈنگ رول پلے کیا، اور پھر انہی کو حکومت دلوائی۔ اور پھر اب مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے اندر ہے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ یہاں پر سوال تو جے یو آئی سے بھی بنتا ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی بنتا ہے کہ جناب اور چوپ ہو، مطلب آپ انہی کے ساتھ رہے ہو۔ چلو پی ٹی آئی کے اوپر جو آپ تنقید کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ کبھی انہوں نے آپ کو فیور نہیں دی، اور نہ ہی آپ نے کبھی ان سے فیور لی، نہ آپ لوگوں کو کبھی فیور دی۔ لیکن یہاں پر تو معاملات ہی الگ ہیں نا۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو تو آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کی تو زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ 2018 کے الیکشنز کے بعد جس طریقے سے وہ پھنسے ہوئے تھے، آپ نے ان کو نکالا، حکمران بنا کے بٹھا دیا، مسلط کرا دیا، اور اب وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ اور اس دوران جو سہیل افریدی والا معاملہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا گیا تھا کہ جو انہوں نے فون کیا ہے تو بڑا پازیٹیو فون تھا۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی تھی جس میں جنید اکبر بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے، اور اس میٹنگ کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق ہوا تھا کہ جو معاملات ہیں اتحاد کی طرف جانے کے وہ بڑھائے جائیں گے۔ تو پھر سہیل افریدی صاحب کی بھی کال آ گئی۔ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ امن مارچ، امن جرگہ ہے تو آپ کی شرکت کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ امن ہمارا کامن ایشو ہے، اگر امن نہیں ہوگا تو پھر سیاست نہیں ہوگی، امن ہوگا تو پھر سیاستیں بھی ہوتی رہیں گی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے پہلے ان کو مبارکباد دی وزیر اعلیٰ بننے کے اوپر، پھر ان کو کہا کہ آپ میرے بھی وزیر اعلیٰ ہیں، ہم سب کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو جب بھی کوئی ایشو ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور امن مارچ کے اندر وہ شرکت بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا اگر میں پاکستان میں، کیونکہ بنگلہ دیش انہوں نے جانا ہے، انہوں نے کہا اگر میں پاکستان میں تو میں شرکت بھی کروں گا۔
تو اب پھر فوری انہوں نے اپنے پارٹی کو ہدایت کی کہ امن مارچ جس دن بھی کال کریں جے یو آئی پی ٹی آئی کی طرف سے یا اسپیکر کی طرف سے تو آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. تو یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی پھر قربتیں بڑھنا شروع ہو گئیں. اگر میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں بھائی، تو ایک پولیٹیکل اپروچ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن ساری اپوزیشن ایک پیج کے اوپر ہو گئی، جس دن ساری اپوزیشن جماعتیں، بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ایک پیج کے اوپر ہو گئی اور متفق ہو گئیں کہ اکٹھی ہیں ہم، اس دن عمران خان اس کے کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے نہ صرف ممکن ہوگی بلکہ عمران خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں اس جو ایک اتحاد ہے اپوزیشن کا، اتحاد ون پیجر اپوزیشن ہے، وہ کب بنتی ہے. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.